बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू कुरान करीम एक मुसलसल और दायमी मोजज़ा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान के अजायबात यानी इसकी हैरान कुन बातें कभी ख़त्म ना होंगी और ये किताब बार बार पढ़ने से इंसानी तबीयत के अंदर कभी उकताहट पैदा नहीं हो सकती। ये एक हकीकत है कि जैसे जैसे इंसान के इल्म में इजाफ़ा हो रहा है, कुरान करीम की बाज़ बातें पहले से ज़्यादा समझ में आने लगी हैं। आज ज़ाब्ता हयात में कुरान करीम के इसी वस्फ़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी और उनके साथ हमारे मुस्तकिल मेहमान डॉक्टर खालिद ज़हीर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी कि बार बार हम ये बात सुनते हैं मुख्तलिफ़ उलमा और मुख्तलिफ़ ऐसे लोग जिनकी ग्रिप है कुरान करीम पे कि कुरान पाक एक मोजज़ा है और कभी ना ख़त्म होने वाली खसूसियात इसमें शामिल हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नशिस्त में किताबुल्लाह के एजाज़ुल कुरान के सभी पहलुओं पे बात करना तो मुमकिन नहीं है। मैं चंद अहम निकात इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि किताबुल्लाह एक मुसलसल मोजज़ा है, इस एतबार से भी कि ये एक ऐसी ज़ुबान में उतरा, अल्लाह ने इसको अरबी में नाजिल किया जिसके सबब अरबी ज़ुबान एक अमर ज़ुबान हो गई। ठीक। बाकी जितनी इल्हामी किताबें और सोहफ़े समाविया जिन ज़ुबानों में उतरे, आज वो ना ज़ुबानें वो रहीं न वो किताबें अपने सही अंदाज में महफूज रहीं। मिसाल के तौर पर किसी ज़माने में संस्कृत का बड़ा तूती बोलता था, लैटिन ज़ुबानें बहुत अहम थीं। चूँकि उन ज़ुबानों को किताबुल्लाह जैसी कोई किताब नसीब नहीं हुई, वो ज़ुबानें दुनिया से नापैद हो गईं। इसलिए अरबी में कहा जाता है कि लौलल कुरान लमा कानतिल अरबिया, अगर कुरान न होता तो आज अरबी भी बाकी न रहती। तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि जो कंटेंट होता है, जो चीज़ जिस ज़ुबान में नाजिल हो रही है वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़ुबान ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जितनी भी इंसानी ज़ुबानें हैं वो अपनी एक सूरत में 250 से 300 साल बाकी रहती हैं, उसके बाद ज़ुबानें बदल जाती हैं। किताबुल्लाह के एजाज़ का एक और पहलू ये है कि ये वाहिद किताब है जो अनइमिटेबल है, इसकी नकल नहीं तैयार हो सकती। इसके एजाज़ का एक और पहलू ये है कि मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में है कि जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया भेजे, उनमें से 315 को किताबें दी गईं। बड़ी किताबें तो 4 हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान करीम है। इन 315 किताबों में सिर्फ एक ही किताब है जो अपनी सही सूरत में मौजूद है। फिर इस किताब का एक एजाज़ ये भी है, इसके मौजूदा होने का एक सबूत ये भी है कि ये वाहिद किताब है कि जिसकी 6,500 आयात में, इससे भी ज़्यादा आयात में कोई तनाकुज़ और कोई तज़ाद मौजूद नहीं है। अल्लाह ने ख़ुद दावा किया कि वलो कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता तो ये इसमें जाबजा आपको तज़ादात मिल जाते। ठीक। ये वाहिद किताब है जिसके दुनिया में हुफ़ाज़ मौजूद हैं। इस बूढ़े आसमान ने आज तक ग्रंथ का, वेदों का, पुरानों का, अविस्ता का, तौरात का, ज़बूर का, इंजील का कोई हाफिज़ नहीं देखा। ये वाहिद किताब है जो ज़ुबान पे चढ़ जाती है और इस्लामी ममालिक में 8 साल की उम्र, 7 साल की उम्र से लेके 110 115 साल की उम्र के हुफ़ाज़ हैं। ये वाहिद किताब है जो याद हो जाती है। और फिर ये कि इसके डिक्शन को नकल नहीं किया जा सकता। ये बेशुमार इसके पहलू हैं मुसलसल मौजूदा होने के। ठीक है डॉक्टर खालिद ज़हीर, यकीनन आपका एक अपना एंगल होगा, आपकी एक अपनी राय होगी। आप किस तरह मिसालें दे के ये बात वाज़े कर सकते हैं कि ये एक मुसलसल और दायमी मौजज़ा है कुरान करीम? देखिए ज़ुनैरा, आज के दौर में आम जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ज़ाहिर है कि उन बहुत से हक़ाइक़ से वाकिफ़ और मुतासिर है कि जिनको आप साइंसी हक़ाइक़ कहते हैं। सही। कुरान मजीद के बारे में ये बात मालूम और तय है कि ये आज से 1400 साल पहले के ज़माने में नाजिल हुई और तब से लेके अब तक, जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, कि बिल्कुल महफूज मौजूद है।
اس کے کسی ایک لفظ، کسی ایک زیر زبر کے شوشے میں کوئی فرق نہیں آیا، بین ہی اسی طرح سے ہے۔ اس دوران میں علم کی دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا، اور سائنس نے وہ چیزیں دریافت کر لیں کہ جن کا پہلے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، اور بہت سے ان نظریات کا ابطال کر دیا، غلط ثابت کر دیا کہ جو پہلے لوگ مانتے تھے اپنے اوہام کی بنیاد پر یا جو ان کے پاس معلومات تھی۔ اس میں ایک کتاب ہے جو بالکل منفرد ہے، اور وہ قرآن مجید ہے، کہ جو اگرچہ کہ سائنس کی کتاب نہیں، وہ اصل میں انسان کی ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کو دعوت دیتی ہے، اور دعوت دیتی ہے اللہ پر، رسالت پر، آخرت پر ایمان کی، اور وہ دعوت دیتی ہے ان حقائق کی بنیاد پر کہ جن کو ہم آج کہتے ہیں فینومینا آف دا نیچر، جو ہمارے گرد و پیش میں حقائق موجود ہیں، اللہ کی تخلیق موجود ہے۔ قرآن مجید ان کے بارے میں بیان کرتا ہے، ریفرنس دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کے بدوؤں کو بھی کلام کیا، لیکن جس زبان اور جس انداز میں کلام کیا اور جو باتیں بیان کی، ان کو آج کا کوئی سائنسدان بھی کہ جو سائنسی حقائق کی تفصیلات سے واقف ہے، وہ یہ مجال نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ اس میں یہ بات غلط ہے یا صحیح طرح بیان نہیں ہوئی۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں ایک مشہور ایمبرالوجسٹ ہیں کینتھ ایل مور، انہوں نے ایمبرالوجی کی کتاب ٹیکسٹ بک لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنی یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہے تھے تو ان کے بعض عرب طالب علموں نے ان کو بتایا کہ یہ جو آپ اپنے طور پر لیٹسٹ حقائق بیان کر رہے ہیں یہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے جب قرآن مجید کو پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ اس میں ہیومن ریپروڈکشن اور ایمبرالوجی کے سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جس طرح سے بیان کی گئی ہیں، یہ کوئی انسان بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ آج کی لیٹسٹ تحقیق کے مطابق ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر ہیں۔ اتنے اہم حقائق جو اس انداز میں بیان کیے گئے کہ جن کا کہ انکار نہیں آج بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ کیسے وجود میں آئے؟ سوائے اس کے کہ ظاہر ہے یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا، اور کسی مسلمان مفکر نے بڑی خوب بات کی کہ ہمیں تو اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حقائق کے مطابق ہے، جدید دور کے حقائق کے مطابق ہے، اس لیے کہ سائنس نے جو کچھ دریافت کیا یہ اللہ کا فعل، اللہ کا عمل ہے، اور جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ اللہ کا قول ہے۔ اللہ کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کے ضابطہ حیات میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں قرآن کریم ایک مسلسل اور دائمی معجزہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس کو آپ تھوڑا سا مزید واضح کریں کہ اس سے اصل میں مراد کیا ہے؟ جس طرح قرآن نے خود کہا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں جا بجا تضادات ملتے۔ یہ انسانی کلام کا خاصہ ہے کہ جب اس کے حالات بدلتے ہیں تو اس کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، نفس مضمون بھی بدل جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو آج بڑی لجاجت اور بڑے آرام کے ساتھ بات کرتے ہیں، آج سے پہلے خدائی لہجے میں بات کیا کرتے تھے، اور جن کا آج یہ لہجہ ہے کوئی بعید نہیں ہوگا کہ چند دنوں کے بعد ان کا لہجہ بھی بڑا سافٹ ہو جائے۔ قرآن اور زندگی کے حقائق میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک تو قرآن کی آیات کے مابین کوئی تضاد نہیں ہے، ایک قرآن کریم زندگی کے حقائق سے کہیں بھی متصادم نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثالیں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین میں ایک آیت ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، کہ اے انسانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سورج بھی اپنے مستقر اور اپنے ٹھکانے کی جانب چل رہا ہے۔ تو یورپ میں جانے والے سارے لوگ جن کا اہل علم سے کوئی تعامل کسی درجے کا بھی رہا، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے عیسائی دوست ہمیں جینے نہیں دیتے تھے کہ تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ سورج اسٹیشنر، سائنس کہتی ہے، علم جدید کہتا ہے سورج جامد اور اسٹیشنری ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي، کہ سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کی جانب۔ جب یہ نیبولا کا تصور سامنے آیا اور سائنسدانوں کو پتہ چلا، واضح رہے کہ نیبولا کی وضاحت کرنے والا کوئی مسلمان سائنسدان نہیں تھا،
خود ہی مان گئے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نہ 1400 سال کے لیے اترا ہے نہ 300 سالوں کے لیے. جیسے جیسے انسانی علم آگے بڑھے گا ویسے ویسے قرآن بہتر انداز میں ہمیں سمجھ آئے گا. قرآن کا زندگی کے ساتھ متصادم نہ ہونے کا ایک اور پہلو بھی ہے. میں مثال دیتا ہوں دیگر صحف سماویہ سے. مثال کے طور پر بائبل کہتی ہے کہ طوفان نوح اٹ واز اے یونیورسل فلڈ. اوکے. اچھا سارے جیالوجسٹس کہتے ہیں اگر یہ پرولانگڈ سبمرشن ہوتی پورے کا پورا کرۂ ارض پانی میں ڈوبا رہا ہوتا تو اس کا چہرہ اور طرح کا ہوتا, تو پھر زمین کی یہ صورت نہ ہوتی جو آج ہے. یعنی سائنسدان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ یونیورسل فلڈ تھا اور پوری کائنات اس میں ڈوب گئی تھی. ٹھیک. اچھا قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ سورہ عنکبوت میں ہے فَأَخَذَهُمْ, یعنی قوم نوح کی بات کرتے ہوئے جن پہ یہ طوفان آیا, فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, کہ نوح کی قوم کو طوفان نے آ لیا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے. قرآن نے کہیں امپلائیڈلی بھی یہ نہیں کہا کہ اٹ واز اے یونیورسل فلڈ. تو آپ قرآن کی جس آیت کو بھی اٹھائیں نہ وہ انسانی تجربات کے ساتھ متصادم ہے, نہ دو آیات باہم متصادم ہیں, نہ وہ علم جدید سے اور آج کے سائنسی اکتشافات سے متصادم. ڈاکٹر خالد ظہیر آپ کی طرف آؤں گی. آپ سائنس کی بات کر رہے تھے کہ بایولوجیکل سائنسز میں جو ڈسکوریز آج کل ہو رہی ہیں وہ کب سے بیان ہو چکی قرآن کریم میں. یہ بتائیے کہ کیا ہم سے جو پہلے لوگ موجود تھے, جو انسان تھے, کیا وہ ہم سے زیادہ سمجھدار اور ہم سے زیادہ عقل رکھنے والے تھے کہ ان کو اس وقت یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ مثال کے طور پہ آج کے دور میں بھی مجھے اور آپ کو بیٹھ کے یہ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں, سائنسی علوم کے بارے میں قرآن پاک میں جو ذکر ہوئے ہیں. اس سے پہلے کے جو مخاطبین تھے ان کو کیوں ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ بھی سمجھیں اس کو کسی سے؟ دیکھیں قرآن مجید کا جو انداز ہے بیان کا, ہدایت دینے کا, اس میں ایک وہ تقاضا کرتا ہے کہ تم غور کرو, تدبر کرو, بات کو سمجھو, آیات کی تہ تک پہنچو اور گرد و پیش میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کو بھی تدبر کی نگاہ سے دیکھو. تو ہوگا یہ کہ کچھ تو باتیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں آپ کو براہ راست سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک. اور کچھ کی جانب آپ کو اشارہ ہوگا کہ آپ اس طرف بھی دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی پیدا کی کہ جن کو تم دیکھ سکتے ہو اور جن کی حکمت کو تم جان سکتے ہو, اور ایک دنیا وہ بھی ہے کہ جو تمہاری پہنچ سے دور ہے, اور یہ ممکن ہے کہ آئندہ چل کے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کو بھی جان لے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا اور آج بھی انسان غور کرتا ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ ہم کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے, بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ یہ جو جس آسمان کو, جس کائنات کو ہم جانتے ہیں یہ بھی پہلا ہی آسمان ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں. سو انسان کچھ چیزیں براہ راست جانتا ہے اور کچھ چیزوں کے جاننے کے لیے اس کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے اور اس کو تحقیق, جستجو, ڈسکوری کے لیے ایک انسینٹیو اور موٹیویشن ملتا ہے. تو قرآن انسان کو اس جانب بھی مائل کرتا ہے کہ تم اللہ کی اس کائنات کو ایکسپلور کر کے مزید علم حاصل کرو. اسی بات کو ہم ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے حروف مقطعات کی طرف, جن کو جاننے کا آج بھی ہم بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ حروف مقطعات اصل میں ہیں کیا. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے چھوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ڈاکٹر خالد ظہیر آپ کی طرف آؤں گی. حروف مقطعات, ہم زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اس میں بہت سے عجائب پوشیدہ ہیں. ان کی کیا تاثیر ہے, اسپیشلی ود ریفرنس ٹو فراہی صاحب, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مولانا حمید الدین فراہی نے جو حروف مقطعات کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کی, اس کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا وہ در حقیقت ان صورتوں کے نام ہیں. ٹھیک. چنانچہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کے مطابق, ان کی تحقیق کے مطابق جو عربی میں خطبات اور قصیدے ہوتے تھے ان میں بھی
یہ چیز آپ کو کہیں کہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا گیا انہیں اس میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. ٹھیک. چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اگرچہ کہ صورتوں کے نام سے ہم کو ایک طرح کا اطمینان ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے مثال کے طور پر کہ 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، تو ان میں مضمون میں بھی آپ کو بہت کچھ یکسانیت ملتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کامن ہیں، ظاہر ہے اس کی الگ سے تفصیلات ہیں. لیکن ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ محسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ایک نمایاں اشارے کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ یہ جو حروف ہیں ان کے باقاعدہ معنی ہیں، اور وہ معنی در حقیقت ان صورتوں کے اندر بیان کیے گئے مضامین سے مناسبت رکھتے ہیں. اس کی ایک بڑی ہی واضح مثال سورہ نون ہے. ایک نسبتاً چھوٹی سورہ ہے اور وہ سورہ قلم کے نام سے بھی موسوم ہے. نون سے شروع ہوتی ہے. نون کے بارے میں ہم جانتے ہیں عربی زبان میں کہ اس کا مطلب مچھلی ہے، اور قرآن مجید کی اس مختصر سورہ میں جو نون سے شروع ہوتی ہے مچھلی کا ذکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ مچھلی والے کی طرح یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ مبارکہ کا آغاز نون سے ہوا اور اس میں مچھلی کا ذکر ہوا. اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تحقیق کی جائے تو ان حروف کے معنی قدیم زبان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے کچھ نہ کچھ معلوم ہوں گے. بلکہ جو لکھنے کا طریقہ تھا، جس طرح نون کی ہی اگر بات کریں تو اس کی شکل مچھلی کے طرح جی بالکل، اس کو اگر آپ ایک خاص طرح سے لٹا کے لکھیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ مچھلی کی ایک آنکھ ہے، اور وہ اسی وجہ سے اس لفظ کو یہ مفہوم حاصل ہوا کر دیا گیا. اور یہ قدیم زبانوں میں بھی، اور آج شاید چینی زبان اور اس سے ملتی جلتی زبانوں میں بھی یہ معاملہ ہے کہ اس کے جو الفابیٹس ہیں ان میں کچھ تصاویر ہوتی ہیں کہ جو کچھ تصورات کی عکاسی کرتی ہیں. سو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید حروف مقطعات سے صورتوں کا آغاز کر کے پڑھنے والے غور کرنے والوں کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم مزید غور کرو، مزید تحقیق کرو، اور تم کو اس کے نتیجے میں مزید قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملے. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آج کل اتنی اس لیول کی تحقیق کرنے والے لوگ موجود ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مغرب میں تو یہ تحقیق ہو رہی ہے، ہمیں بھی اس لیول کی تحقیق کا معیار قائم کرنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو بھرپور طریقے سے اللہ کے دین اور اس کی کتاب کی دعوت بھی دینی ہے. صحیح. کیا خبر کہ وہاں کے لوگ اگر اس سے متاثر ہو کے ایمان لائیں تو وہ آگے بڑھ کر مزید تحقیق کریں، اور ہم کو بھی کرنی ہے. ظاہر ہے کہ یہ کلام وہ کلام ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے آیا ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے. اس لیے ہمیں اس کو ماننا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے علوم پر تحقیق کرنی ہے اور دنیا والوں کے سامنے اس کی دعوت پیش کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کے یہ حقائق اور نمایاں ہوں گے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس کا ذکر آپ نے ابتدا میں کیا. صحیح. ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک پہ جائیں گے اور بریک سے آنے کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ ہم ایسی کتاب کے حامل ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ کہہ رہی ہوں، جس کے معجزات کے لیے ایک نشست ایسی یقیناً کافی نہیں ہے. تو کیا ہمارے اندر اس کتاب کا ایک صحیح عکس نظر آتا ہے؟ اور اگر نہیں نظر آتا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ضابطہ حیات میں خوش آمدید. پروفیسر صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایک کتاب جس کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہیں، اس میں نئی ایکسپلوریشنز ہوتی رہیں گی، نئی چیزیں سامنے آتی رہیں گی، معجزات کی کمی نہیں ہے، تو آج مسلمان زبوں حالی کا شکار کیوں ہے؟ زنیرہ صاحبہ، اس سے پہلے جو حروف مقطعات پہ بات کر رہے تھے، اس پہ میں صرف تھوڑا سا اس پہ عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ مفسرین نے بڑے بڑے مضامین اس پہ بیان کیے، بڑے بڑے لطیف نقطے بھی انہوں نے بیان کیے. ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ بھی درست ہوں گے. ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، یہ کتاب عربی میں اتری، عربی کے ڈکشن میں اتری، اور عربوں کا انداز اس کتاب میں اختیار کیا گیا. عربوں کے یہاں یہ ایک روایت تھی، جب کوئی بڑا آدمی بولنے والا اپنی گفتگو کرتا تو
تو اپنی بات کرنے سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ حروف تہجی بولتا. صحیح. بالکل اس طرح جس طرح آپ انگریزی میں کہتے ہیں کین آئی ہیو یور اٹینشن پلیز 1 2 3. آپ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے عربوں کا عام قاعدہ تھا. ٹھیک. اور زمانہ قبل از اسلام کے بہت ساری پرانی چیزیں جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبات میں بھی اور قرآن کے ڈکشن میں بھی باقی رکھی گئی. قس بن ساعدہ الایادی بہت بڑے خطیب تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی خطبہ دیتے تو حمد و ثنا کے بعد یا جو بھی وہ اپنے زمانے میں کہتے تھے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اما بعد، یعنی اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اما بعد کا لفظ زمانہ قبل از اسلام کا آپ نے بھی اختیار کیا اور جاری رکھا. قس بن ساعدہ الایادی جب بھی خطبے کے لیے کھڑا ہوتا تو وہ اپنے دائیں ہاتھ میں عصا لے کے کھڑا ہوتا. یہ بھی زمانہ اسلام میں جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پریکٹس کو جاری رکھا. ٹھیک. عرب جب بھی اپنا کوئی خطبہ یا کوئی اہم بات کرتے تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے 3-4 حروف مقطعات بولتے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو متوجہ کرنے والے ہیں، تمہیں بہت اہم بات بتانا چاہتے ہیں. لیکن اس پہ سید قطب نے فی ظلال القرآن میں اس میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا. سید قطب کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کا استعمال، حروف مقطعات ہیں تو حروف تہجی، دراصل یہ بار بار عربوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہی حروف تہجی کو استعمال کر کے ہم نے یہ کتاب کمپوز کی ہے. اگر تم اسے منزل من اللہ نہیں مانتے تو یہ حروف تہجی تمہارے پاس بھی ہیں. ان حروف تہجی کو استعمال کر کے تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا دو، اور زمانہ گواہ ہے کہ وہ ایسی صورت ایک بھی نہیں، وہ 3 آیات بھی نہیں بنا سکے. جبکہ قرآن کا چیلنج یہ 1400 سال سے پوری دنیا کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم میں قرآن کا وہ عکس کیوں نہیں نظر آتا جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ عکس اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہم وجدانی سطح پہ، عاطفی سطح پہ، ایموٹیو لیول پہ، جذباتی لیول پہ تو قرآن سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اس کو صرف برکت کے لیے ایک کتاب سمجھتے ہیں، اس کو دستور العمل نہیں سمجھتے. قرآن روکتا ہے آپ کو مثال کے طور پر وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. دیکھو اگر تم فیصلہ کرنے بیٹھے ہو، کسی مخالف کا معاملہ تمہارے پاس آ جائے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ہم جب بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے حق میں کرتے ہیں، اپنے قبیلے کے لیے کرتے ہیں. دراصل یہ کتاب ہمارے اندر اتری نہیں ہے، صحیح طرح اتر نہیں پائی، کیونکہ ہم نے اس کو صرف ناظرہ پڑھنے اور حفظ کرنے تک اور اس کو صرف ہم نے پڑھنے تک اور اس کو برکت کے حصول کا ذریعہ سمجھا ہے. اس کو صحیح معنوں میں ہدایت کا ذریعہ ہم نے نہیں بنایا. صحیح. ڈاکٹر خالد ظہیر یہ بتائیے کہ سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے باقی انبیاء کے قصے ایک مکمل طور پر ایک جگہ پر بیان کیوں نہیں ہوئے؟ اسی طرح کتاب کریم جو ہے وہ اتری تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن اس میں ہمیں سب سے زیادہ تفصیل حضرت موسیٰ کے قصے کی ملتی ہے. اس کو کچھ ایکسپلین کریں. دیکھیں جیسا کہ ہم نے ابھی گزارش کی کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب بھی نہیں. ٹھیک. یہ تو در حقیقت انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کے موضوعات کے لحاظ سے جس موقع پر جس قصے کے جس حصے کی ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا. تو گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول تھے، جن کی آمد کے بعد اس قوم پر کہ جس نے انکار کیا اور انکار پر اڑ گئی اس پر عذاب آنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو وارن کر رہے تھے، ان کو خبردار کر رہے تھے، تو یہ لازم تھا کہ ان کو بار بار بتایا جائے ان واقعات کے حوالے سے، کبھی اختصار کے ساتھ کبھی تفصیل کے ساتھ، کہ دیکھو خدا کے بندوں تم جو کام کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تم اپنی دعوت، اپنی موت کی دعوت خود اپنے آپ کو دے رہے ہو اور تم عنقریب اس عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے. تو قرآن مجید نے اس کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں قصہ آدم و ابلیس ہے، اس کے مختلف پہلو اور اس کے مختلف تفصیلات اپنے اپنے مقامات پر مختلف مواقع پر آئی ہیں اپنا رول ادا کرنے کے لیے. کہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو ابلیس نے تکبر کا رویہ اختیار کیا
بالکل فوراً بعد آپ نے یہ سوال کیا نا کہ اچانک مضمون بدل جاتا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم اس کتاب پر اور اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے پیچھے قصہ آدم و ابلیس کے بیان کے ذریعے سے کہ جیسے ابلیس تکبر کر کے سجدہ کرنے سے گریز کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں راندہ درگاہ ہو گیا، اسی طرح سے تم بھی تکبر کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس ایمان لانے کے شرف سے محروم نہ کر دینا۔ تو گویا کہ واقعات کے اندر جو ہدایت کا پہلو ہے وہ ہے اصل میں قرآن کا موضوع۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکمت کو بیان کرنے کے لیے جہاں تمثیل کی ضرورت پڑی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہے، لیکن ایسا نہیں کیا کہ قرآن کو صرف قصے کہانیوں کی یا تاریخ کی کتاب بنا دیا جائے۔ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت میں جہاں جہاں ضرورت پیش آئی ہے ان واقعات کو بیان کیا ہے اور بار بار بیان کیا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ لنگوسٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے بعد زبان بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جو چیز ہم 1399 میں چوسر کو سمجھ لیتے تھے آج سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ انگریزی زبان میں بھی بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ ولی دکنی کو آج ہم نہیں پڑھ پاتے، حالانکہ اردو زبان ہم بولتے ہیں لیکن ان کی اردو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو عربی زبان بالکل اسی طرح پرزرو رہی ہے ابھی تک جس طرح کہ جاہلی عرب کے زمانے میں تھی۔ تو کیا خود قرآن کریم اس کا باعث بنا ہے اس زبان کو پرزرو کرنے کے لیے؟ یہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ لولا القرآن، اگر قرآن نہ ہوتا تو آج عربی بھی نہ ہوتی۔ ٹھیک۔ باقی زبانیں اس لیے محفوظ نہ رہ سکیں کہ انہیں قرآن کریم جیسی کوئی قد آور کتاب ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ دنیا کی ساری زبانیں 250 سے 300 سال کے عرصے میں ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ اچھا، بسا اوقات لفظ اور معنی کا باہم تعلق اس قدر بدلتا ہے کہ 200-250 سال میں ایک لفظ بالکل الٹ معنی دینے لگتا ہے۔ میں اس کی صرف ایک مثال دوں گا کہ لفظ نائس، NICE نائس، آج سے 400 سال پرانی انگریزی میں نہایت بھدی گالی تھا نائس، اور آج اس کی کنوٹیشن بہت ہی پازیٹیو ہے۔ میں یہ معنی نہیں بتاتا کہ اس وقت اس کا کیا معنی تھا، نہایت بھدا لفظ تھا۔ صحیح۔ اچھا، اردو نے 200 سال میں کئی لفظوں کے میر کی شاعری میں، میر امن کی باغ و بہار دیکھیں، بے شمار الفاظ ایسے ہیں جن کا آج معنی بالکل بدل گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، قرآن میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے اس کو ہم انگریزی میں سیمینٹک ایکسٹینشن کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی کا باہم تعلق امر نہیں ہے۔ الفاظ اپنے معنی بدل لیتے ہیں، الفاظ چلتے چلتے ٹیبو بن جاتے ہیں، وہ گالی بن جاتے ہیں الفاظ۔ قرآن کریم کی صرف ٹیکسٹ ہی محفوظ نہیں ہے، قرآن کریم کے ڈکشن میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا اور معنی کا تعلق مستقل ہے، اور یہ قرآن کا مسلسل معجزہ ہے۔ اس کی مثال میں وضاحت کے لیے یوں دوں گا کہ مثال کے طور پر کنگ جیمز کی بائبل چھپی، اور وہ 1470-71 میں جو اس کا کینن ورشن آیا، ہر 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد نئی بائبل چھپتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دا ریوائزڈ ایڈیشن۔ ہر 50 سال کے بعد ایک نیا ایڈیشن آتا ہے جس کے شروع میں ایک گلوسری دی جاتی ہے کہ پچھلے ایڈیشن میں یہ لفظ یہ معنی دیتے تھے، and now since they have changed their meanings ہم ان کی جگہ پہ یہ لفظ دے رہے ہیں۔ قرآن کا تو ایک ہی ایڈیشن ہے اور وہ محمدی ایڈیشن ہے، 1450 سال سے وہی ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں، 1933 میں میونخ یونیورسٹی نے ایک قرآن کا آرکائیو قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے سارے نسخے اکٹھے کرتے ہیں، 42,000 نسخہ 1933 میں جرمنی میں اکٹھا ہوا، جزیرۃ العرب سے، مصر سے، بر صغیر سے، فار ایسٹ سے 42,000 نسخوں کو جب باہم کولیٹ کیا گیا، کولیٹ کرنا کہتے ہیں کہ جب ایک ٹیکسٹ کا دوسری ٹیکسٹ کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے، اس کولیشن میں ایک بھی نسخ کا اختلاف نہیں ملا، اور 42,000 نسخوں میں 1400 سالوں میں
कहीं टेक्स्ट सरे मुंह उसमें तब्दीली नहीं आई। क्या यही वो वजह थी जिसके बाद वेटिकन ने ये डिसाइड किया कि आज के बाद हम कुरान पे एतराज़ नहीं करेंगे? मैं अर्ज करता हूँ, इसके बाद सबसे कुरान का पुराना नुस्खा जो जनाब अलैहिस्सलाम के विसाल के 13-14 साल बाद, पौने 13 साल बाद, यानी सैयदना उस्मान ने अपनी खिलाफत के अव्वलीन दिनों में जो नुस्खे तैयार करवा के उस वक्त की इस्लामी रियासत के बड़े बड़े मराकज़ को भिजवाए, कई रिवायतों में है 7 थे, कई में है कि वो 5 थे, उनमें से 4 इस वक्त एक्सटेंट हैं। एक नुस्खा सराय तोप कापी म्यूज़ियम इस्तांबुल में है, ये वो नुस्खा है जो वक्त शहादत सैयदना उस्मान के ज़ेर मुताला था। सूरह फातिहा की फसयक्फ़िकहुमुल्लाह, इस आयत पे हज़रत नाइला की उंगलियां कटी तो उनका खून टपका हुआ है। दूसरा नुस्खा इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है, इसका आप सर्वर खोलें तो अंदर शाहजहां के दस्तखत हैं। ये नुस्खा मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है कि ये मुसहफ़ उस्मानी है, फलां ज़रिए से मुश्तक आया है। सही। अंग्रेज़ यहाँ से सिर्फ संगे मरमर नहीं उठा के ले गया, वो आपकी अच्छी अच्छी किताबें भी उठा के ले गया। और तीसरा नुस्खा इस वक्त ताशकंद में है। चौथा नुस्खा इस वक्त काबुल में है, अल्लाह करे अगर वो वहीं रहे तो। ये हिंदुस्तान वाला दूसरा नुस्खा कहाँ है? ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है, और तीसरा ताशकंद में। यानी उन 5 नुस्खों में से 4 नुस्खे इस वक्त अवेलेबल हैं। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सवाल आपका है वो ये कि अब वसाइल इतने बढ़ गए कि कुरान का बहुत बड़ा दुश्मन है गोल्डज़ेर, जर्मन यहूदी था, तो उसकी पिछले दिनों में एक किताब शाया हुई जिसका प्रीफेस कुरान का एक बहुत बड़ा दुश्मन बर्नार्ड लवीस है उसने लिखा। कहने लगा कि गोल्डज़ेर जिस वक्त लिख रहा था कुरान के ख़िलाफ़, उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि कभी मीडिया इतना आम हो जाएगा और मुसलमानों तक मेरी बातें पहुँचेंगी। वो सिर्फ ईसाइयों के लिए लिखता था। सही। वो उसको ये ख्याल ही नहीं था मुसलमानों के सामने ये चीज़ें जाएंगी। अब जब मीडिया का ये पूरी दुनिया में इस तरह फैलाव हुआ तो 1962-63 में वेटिकन ने भी महसूस किया कि इस तरह हम अनफाउंडेड बातें कुरान के बारे में कहते हैं तो हम इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। तो फिर उन्होंने नई हिकमत अमली वज़ा की कि अब नंगे अंदाज में, खुले अंदाज में कुरान के बारे में हम कोई गैर मोहतात गुफ्तगू नहीं करेंगे। कुरान के बारे में कोशिश मगरब की अभी तक वही है, लेकिन उन्होंने अपने बज़ाहिर अपने अंदाज को और अपने कलम को किसी हद तक और इसको इन्होंने पैराडाइम शिफ्ट का नाम दिया। डॉक्टर खालिद ज़हीर, आपकी तरफ आऊँगी। ये बताइए कि ठीक है, ये कुरान करीम का एक मोज़ा है कि हम हुफ़ाज़ तैयार करते हैं, लोगों को ये दिलों से याद हो जाता है, और एक तरह से ये प्रिजर्व भी इसीलिए है शायद कि ये सीना बसीना मुंतकिल होता है। लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मुझे बहुत ज़्यादा कई दफ़ा क्लिक करती है कि इससे बहुत बेहतर ना हो अगर हम ऐसे इंसान तैयार करें जिनके अंदर हमें कुरान पाक सही शक्ल में नज़र आए। वो बेशक उनको ज़ुबानी ना पढ़ सकते हों, लेकिन हर जगह आईना हो कुरान पाक का, उसके मोजज़े का और उसकी खूबसूरती का, जिस तरह के एक मुसलमान को होना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दे दो, बेटा यूँ है कि कुरान का पढ़ना अपनी जगह पे सवाब है। अल-इत्कान में इमाम सुयूती लिखते हैं कि कुरान का हिफ्ज़ करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। देखिए वो बात अपनी जगह, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप याद कर लें और सवाब तो हासिल कर लें, लेकिन आप एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान की तरह पेश ना कर सकते हो। समझने के लिए ये किताब भेजी गई है जी। लेकिन इसके याद करने की, ये दरअसल कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने एक तरीका रखा है कि ये लोगों के दिल में उतर जाता है, उनकी ज़ुबान पे चढ़ जाता है। कुरान के बहुत सारी मानी में से एक ये है, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। ऐसी किताब अल्लामा तहावी लिखते हैं, ऐसी किताब जो लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाती हो, इसलिए इसको कुरान कहा गया। गोया कुरान के बुनियादी मानी में से ये है। आप हैरान होंगे, जनूबी पंजाब में बहावलपुर के पास एक बस्ती है, बस्ती चेलेवान। आज से कोई 20 साल पहले मैं वहाँ गया, 12,000 की उसकी आबादी है, कम से कम 10,000 उसमें हुफ़ाज़ थे जी, हर घर में हाफिज जी। ये बड़ी हर वालदैन की ये कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ कराएं, लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस पर? ज़रा देखिए, बात यह है कि हम बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों की गलती देखकर कुछ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। मेरा ख्याल है कि
قرآن کو یاد بھی ہونا چاہیے، صحیح، قرآن کو پڑھا بھی جانا چاہیے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو سمجھا بھی جانا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کا یاد کرنا ایک اتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کو آپ یاد کریں گے نا تو رمضان کی راتیں آتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ قرآن ہمارے سینے میں ہو تو ہم قرآن پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، سمجھیں، اور ہمارا دل اس کے نتیجے میں اللہ کے آگے جھکے گا اور ہم اللہ کی کتاب کی وہ حکمت پائیں گے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا عمل بھی متاثر ہوگا اور ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ بھی متاثر ہوگا۔ ہم لوگوں کو اللہ کے دین اور اس کی کتاب کی دعوت دینے والے بنیں گے۔ صحیح، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اس وقت ایک یک رخا پن ہے کہ ہم ایک چیز کی پر زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جو اس کا ظاہر ہے، جو بہت ضروری ہے، بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصل روح، اس کی اصل حقیقت، اس کے معنی، اس پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں وہ آدمی عمل اسی وقت کرے گا جب اس کو قرآن سمجھ میں آئے گا اور اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ میرے رب کا، میرے بنانے والے کا کلام ہے اور مجھے یہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو انسان کے اندر عمل پیدا ہوگا، جو اس کا کردار پیدا ہوگا، اسے پھر کوئی متاثر نہیں کر سکے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکرم چودھری آپ کا، ڈاکٹر خالد ظہیر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، کلام الہی کی تاثیر اسی وقت ہمارے دلوں پر صحیح طریقے سے اثر انداز ہوگی جب ہمیں ایسے علماء کرام قرآن مجید پڑھائیں گے جنہوں نے اپنی درسگاہوں میں مخصوص مسلک کے بجائے قرآن مجید پڑھا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔